बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे 5 फरवरी यानी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। आज पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ यकजहती का ये दिन मनाया जा रहा है। कश्मीरियों को यानी मजालिम का निशाना बनाया जाता है और एक अरसे से पाकिस्तान की ये जद्दोजहद रही है कि कश्मीरियों का जो उनका हक़ है, हक़ खुद इरादी का, वो दिलवाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद हिंदुस्तान जो है वो अपनी हटधर्मी से नहीं हट रहा है। चाहे कश्मीर में मजालिम की बात की जाए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात की जाए, जो माएँ बहनें हमारी कश्मीरी माएँ बहनें उनकी इस्मत दरी की बात की जाए, हर तरह से इंसानियत के तमाम जो यानी जिस कदर एक लेवल हो सकता है उससे गिर के हिंदुस्तान की जानिब से मजालिम ढाए जाते हैं कश्मीरियों पे। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं और वो पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं या अपनी आज़ादी चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं मारिया इकबाल तराना, CEO हैं थिंक राइट और इसके साथ फॉर्मर चेयरपर्सन हैं कमीशन की स्टेटस ऑफ वुमेन इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिया, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। Thank you very much, Dr. Saab, for inviting me to your program tonight. बहुत एक important दिन है। पहले तो मैं अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को ऑल ओवर द वर्ल्ड शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो आज इस दिन के मौके पर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। यकीनन जहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये दिन बहुत अहम है, वहाँ पर कश्मीरियों के लिए भी बहुत दिन अहम है, क्योंकि आप ये हम कभी नहीं भूल सकते कि उस बार के जो कश्मीरी हैं वो इस वक्त दुनिया की तारीख में जो सबसे लॉन्गेस्ट लॉकडाउन है उसके अंदर अपनी सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट ने सिंस 2014 जो है वो हिंदुत्व का प्रचार करके मुसलमानों पर वहाँ पर सितम ढाए, हमें वो कभी भी नहीं भूलने चाहिए। और 1.5 अरब आबादी के दरमियान में जहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आबादी 1.5 अरब है, वहाँ पे कश्मीरियों की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है और उस 1.5 करोड़ के लोगों की आवाज जो है वो दुनिया को सुनाई कम देती है, क्योंकि भारत ने इस वक्त उनके ऊपर जो काले कानून लगाए हैं। और आप देखिए कि इस वक्त ये .com एरा का दौरा चल रहा है। वहां पर कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए वहां पर आप ये देखिए कि इंटरनेट सर्विसेज ही बहाल नहीं किए जा रहे हैं। और इतने साल हो गए हैं कि कश्मीरियों को एक बिल्कुल जैसे आप जेल में डाल देते हैं, आप कैद में डाल देते हैं, कैसे आप 1.5 करोड़ लोगों की आवाज को दबाकर और आप उस जगह को कब्जा करना चाहते हैं। मारिया, क्या समझती है पाकिस्तान की जानिब से जो डिप्लोमेसी की जाती है, जिस तरह से बैनुल अक़वामी जो बिरादरी है उसके सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाता है, आप समझती हैं हम अपना मुकदमा लड़ने में कामयाब हुए हैं या कश्मीरियों को कुछ भी रिलीफ दिला सकें? देखिए, मैं उस पे तो पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी इंटेंशंस पे कभी भी शक नहीं करूंगी। जाहिर है हमेशा जब भी कोई ऐसा मौका आया है पाकिस्तानी अवाम ने बिल्कुल कश्मीरियों का साथ दिया है। पर यहाँ पर मैं बात करूंगी गवर्नमेंट की। तो जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखें। Until and unless we won't keep our policies consistent, that would be, a different ball game for the rest of the world. Because you go to the United Nations Human Rights Council or you go to the United Nations Security Council, वो आपकी कुछ और बात सुनना चाहते हैं। मगर इस वक्त इकोनॉमिकली इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिसन टू पाकिस्तान, बिकॉज हमारे अपने इतने मसले मसाइल चलते रहते हैं जहाँ पे कश्मीर का मुद्दा कहीं बहुत पीछे रह जाता है। आफ्टर 5th of August 2019, I would request Pakistani government to go to the International Court of Justice because they are losing that credibility as well. Once Kashmir is a part of a union territory, so we will not be able to go to the International Court of Justice. और आने वाले टाइम में 2023 में मोदी साहब ने जो हिंदुस्तान के लिए जो मंसूबा बनाया है वो है कश्मीर के पानियों के ऊपर कब्जा। और उसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ आने वाले जो पानी है उनको कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि 2050 में तो पूरी दुनिया की जो स्ट्रैटेजी है, जो पूरी दुनिया की डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। जो
بھی ملک جو ہے پانیوں کے اوپر قبضہ رکھے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ورلڈ کو رول کرے گا. تو اب ہندوستان نے 2050 سے پہلے 30 ایئرز پہلے اس اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ہمیشہ ریئیکٹو پالیسیز رکھتے ہیں مگر بہت انف از انف ناؤ بیکاز اٹس ناٹ اے ٹائم ٹو شو اے ریئیکٹو پالیسیز. ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ. ماریا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے کہ ہم ڈائلاگ کی کوشش کرتے رہے ہیں, ہم یعنی ڈپلومیسی, انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش کرتے رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرایا جائے. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلہ ڈپلومیسی یا ڈائلاگ سے ہی حل ہو سکتا ہے, یا پھر ایٹ دا موسٹ آف پاکستان کو شاید بائی فورس بھی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے کشمیریوں کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے ہم امن شہری ہیں, میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ ہمیں بائی فورس جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. واٹ وی آلویز ڈیمانڈ از اے پولیٹیکل سولوشن. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سولوشن از دیٹ, سو وائی شوڈ وی گو فار اے پولیٹیکل سولوشن بیکاز وین ونس انڈیا اینڈ پاکستان ول کم ٹو the table for a dialogue. And you know, so many times the British has offered, America has offered, the British Parliament has, generated this debate many a times. اور اگر آپ سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اس کو پریورٹی نہیں رکھتے ہیں بیکاز you should not forget ہماری جو آبادی ہے وہ 1.5 ارب کے قریب ہے, یعنی کہ ہم دنیا کا اس وقت 1/5 جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر کل نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو اٹ ول اپسیٹ 5 بلین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. اٹ وونٹ only upset Pakistani and Indian people. So I would say کہ ہمیں ہمیشہ پیسفل سولوشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکلی اس چیز کو ریزالو کرنا چاہیے. مگر ماضی میں جیسے ہم نے دیکھا واجپئی صاحب آتے تھے, ریلوے سمجھوتا ٹرین چلائی گئی, پھر اس کے بعد ویزے آسان بنائے گئے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ امن کی آشا سے ایک ایکسچینج, لوگوں کا سول سوسائٹی ایکسچینج, پولیٹیکل لیڈرز کا ملنا, ڈائلاگ پہ آنا, ساکھ کی کانفرنسز میں ایک ساتھ میں ملنا. So that was a very positive change. But what we see after coming Modi, Congress کے ٹائم میں ہم نے بہت پازیٹیوٹی دیکھی, but since Modi has come into the government, it has made not only the Indian people's life difficult, but also Pakistani life difficult. What we also suggest Pakistani government کہ ٹھیک ہے اس وقت مودی جو ہے وہ رول کر رہا ہے ہندوستان کو, اور ہندوتوا جو ہے وہ بہت اوور رول کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت صرف آپ یہ مت بھولیے کہ صرف کشمیری جو مسلمان ہیں وہ تنگ ہیں. اس وقت آپ کی دلت جو ہے, جو ان کی لووسٹ کاسٹ ہے, صرف آپ ایک ہفتے پہلے کا نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تو دلت عورت نے اسکول کے بچوں کے لیے جو کوک کیا تو وہ پرائمری کے بچوں نے, انڈر پرائمری کے جو بچے تھے انہوں نے اس کھانے کا بائیکاٹ کیا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے جو کہ مودی صاحب کے دورہ میں بہت اسٹرینتھن ہوا ہے. تو ہمیں اس وقت دنیا کو ایک اور رخ سے یہ چیز بتانی چاہیے کہ صرف ہمارا اپنا آپ متاثر نہیں ہو رہا, کشمیر متاثر نہیں ہو رہا, بلکہ 1.5 ارب کی آبادی جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ہیں. آپ یو شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ اس وقت ہندوستان سے بھی بہت ساری سیم وائسز آتی ہیں جو کہ اس رول کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہیں. آپ بالکل مت بھولیے کہ یعنی اب ہندوستان کے اندر سے بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کشمیریوں کے حق میں, اور ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف. اب اگر ہندوستان کی یہ فاشسٹ گورنمنٹ مودی کی صورت میں اگر مظالم ڈھاتی بھی ہے تو اب کم از کم انڈین جو لوگ ہیں ان کے اپنے اندر سے بھی ان کی ضمیر کی آواز اب اٹھنا شروع ہو گئی. بہرحال بہت بہت شکریہ ماری اقبال ترانہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہم سب کشمیر کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ ہیں, کشمیر کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں, اور اسی لیے یہ آج کا دن منایا جا رہا ہے. مختلف ملک کے کونے کونے سے ریلیاں بھی نکالی گئیں, سیمینارز منعقد کیے گئے ہیں. بہرحال ناظرین, ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. تو اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور جی ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے, ایک تو کشمیر کے حوالے سے, اور دوسرے کراچی میں جو یعنی احتجاج ہوا اس کے نتیجے میں ایک طرف جماعت اسلامی سے ایک معاہدہ کیا گیا, اس کے بعد
یعنی ایک اور احتجاج کا سلسلہ، دھرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد یعنی پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا تھا وہ بھی بالآخر جو ہے وہ کامیاب ہوا، اس میں بھی کامیاب مذاکرات ہوئے. کیا بات ہوئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے ایسٹ جو ضلع شرقی ہے اس کے ایشوز پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال ساند صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اقبال بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو سر کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں. بالکل ایسا ہی ہے. تمام پوری دنیا میں جو ہے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہوتا یا یکجہتی کا اظہار نہیں کیا جاتا. یقیناً پاکستان کا، لیکن پاکستان اور کشمیر جو ہے پوری دنیا سے اس کا ڈفرینٹ سینیریو ہے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے ساتھ کشمیر کا تعلق ہے یا کشمیر کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے وہ انتہائی گہرا ہے. اور عموماً ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے ساتھ اگر ہماری جو ہے کلیش رہتا بھی ہے تو وہ موسٹلی کشمیر کو لے کر ہی ہوتا ہے. تو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی. آرٹیکل 370 کے تحت انڈیا جو آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی، اور آپ نے دیکھا وہ خصوصی حیثیت جو ہے چند سال پہلے جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اچھا، جواب میں ہم نے کیا کیا؟ جواب میں ہم نے جو ہے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بعض اوقات گھنٹہ رکھا، جمعے رکھا، اور وہ بھی آدھا رکھا. تو اس سے زیادہ پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کچھ کر نہ پائی. اور اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان، یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہے، انتہائی ناقص نااہل نالائق ہے. کہ اس وقت جو ہے دیکھیں 70 سالہ تاریخ میں یہ کام ہندوستان نہ کر سکا، اور آخر ایسا کیا تھا جو خان صاحب کی حکومت میں ہندوستان نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد ہم خاطر خواہ جو احتجاج ہے وہ بھی نہ کر سکے، اور کسی سٹیج پر بھی انڈیا کو اس طرح کا ریزسٹ بھی نہیں دے سکے جو کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں دینا چاہیے تھا. اینی دیکھیں کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جب تک آپ اس کو خارجہ پالیسی پر ہائی پروفائل کیس کی طرح نہیں دیکھیں گے اس وقت تک کشمیر کو جو ہے وہ اہمیت شاید ہم دلوانے میں کامیاب نہیں رہیں گے جو دنیا میں دلوانی ہمیں چاہیے. دیکھیں اس میں تھوڑی سی اگر جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب کشمیر اور ایک ریاست ہے جوناگڑھ، یہ دو ایک ایشو ایسے تھے جو پاکستان کو ٹیک اپ کرنے چاہیے تھے ڈے ون سے. شروع میں تو ہم جوناگڑھ کے ایشو پہ ٹیک اپ اس کو کیا ہم نے، بٹ گریجولی ہم اس کو سرد خانے کی طرف لے کے چلے گئے. دو ایشو سے تھے جن میں ہم اگر پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے ظاہر سی بات ہے سر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تو آپ نشانہ بنائیں گے ہی. دیکھیں آرٹیکل 370 کی بات کریں تو انڈیا کو 70 سال کے بعد یہ کرنے کی طاقت محسوس ہوئی تو ہوئی کب؟ اسی حکومت میں ہوئی، اس سے پہلے نہ کر سکے. چاہے وہ کوئی سیاسی حکومت تھی، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی ملک میں، کہ ان کو اتنی جرت ہوئی نہیں. اس وقت جو مسلمانوں کی جو صورتحال ہندوستان میں ہے وہ بھی پچھلے 70 سال کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ کچھ بات کرتے ہیں کراچی کیا اور خاص طور پہ سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے ایسے جس میں ترمیم کی گئی، اس کے بعد مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، دھرنا ہوا. ایک طرف جماعت اسلامی سے کامیاب مذاکرات ہوئے، دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی سے بھی کامیاب مذاکرات ہوئے. سر اب کچھ قانونی ماہرین یا اس کے علاوہ جو ہمارے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، آج انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اتنے پیجز کا، تمام ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں، اب کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بھی جو مذاکرات ہوں گے وہ بے معنی ہیں، اس کا کوئی یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا ان مذاکرات سے. سر اب آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کریں گے یا مذاکرات میں جو معاہدے ہو رہے ہیں ان کو فالو کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں آپ سے بھی اپنے نالج میں بھی اضافہ کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ محفوظ کب ہوا تھا؟ جی سر، کافی پہلے محفوظ ہوا تھا. اکتوبر 2020 میں یہ فیصلہ محفوظ ہوا. آخر ایسا کیا تھا؟ کیونکہ اب چیف جسٹس جو ہیں وہ سابق ہو چکے ہیں. جب وہ سابق ہو چکے تو ان پر ہم بات بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، اور جس طرح چودھری افتخار نے کیا پیپلز پارٹی کے خلاف، جس طرح سر ہم پرسنل تو جا سکتے ہیں لیکن عدلیہ کے خلاف ہم نہیں جاتے نا. ہم تو آپ کی معزز ترین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے، مجھے پتا ہے ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 2020 میں اکتوبر 2020 میں فیصلہ محفوظ کیا گیا. سوال تو بنتا ہے کہ آخر جاتے جاتے ایسی کیا بات تھی جو اتنا اہم فیصلہ جو محفوظ تھا، بہت اہم تھا اور پچھلے 2-2.5 سال سے محفوظ تھا، وہ غیر محفوظ ہو گیا آخری دن. سر لکھا نہیں گیا ہوگا اس وقت، انفریکچوس ہو جاتا اس وقت ایک یعنی جو وہ موجود تھی. اب بلدیاتی چلے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، چلے ہم اس پر بات نہیں کرتے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں.
نہیں سر، تو جو فیصلہ آیا ہے آپ اس پہ ریویو پہ جائیں گے، اس کو مانتے ہیں یا نہیں پاکستان مانتے پیپلز ہیں؟ پارٹی کی کیبنٹ کا اجلاس ہوا حکومت سندھ کا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نظر ثانی کی اپیل میں جائیں گے، لہٰذا ہم اس پہ زیادہ بحث کرنے سے بہتر ہے اٹ مینس کہ ہم سیدھی بات کریں کہ ہمیں اس فیصلے پر اعتراضات ہیں اور ہمارے احتجاج ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ بلدیاتی جو ایکٹ چاہے 2013 کا ہو یا جو ترامیم کی گئی، ایسا کیا ہے سر؟ کیوں مطلب پاکستان پیپلز پارٹی پاور کو ڈیوالو کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آپ کو ڈر ہے کہ کراچی میں کبھی آپ کی حکومت نہیں بن سکتی بلدیاتی اداروں میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز یہ ایک غلط پرسپشن ہے کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں اسٹیک نہیں ہے یا حکومت نہیں بن سکتی. میں 1979 کا آپ کو الیکشن کی بات کروں گا جس میں عبدالستار اغوانی صاحب میئر کراچی بنے تھے اور ڈپٹی میئر تھے عبدالخالق اللہ والا، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. انہوں نے بھی 80 ووٹ لیے اور انہوں نے بھی 80 ووٹ لیے. جب میئر کا ووٹ پڑنے لگا تو ہمارا جو ہے پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ جو ہے وہ اغوا ہو گیا، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اور جب ان کا میئر کا الیکشن ہو گیا تو پھر وہ حاضر ہوا تو 80 ووٹ دونوں کو ملے تھے. اٹ مینس کہ پیپلز پارٹی کو 1979 میں بھی اس شہر کراچی نے اقتدار دیا تھا. اور اگر ہم یہ پرسپشن اب کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جی پیپلز پارٹی کے اسٹیک نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ انتہائی سینئر جو ہے تجزیہ کار بھی ہیں اور انتہائی جو ہے نا اچھے اینکر پرسن بھی ہیں، آپ معلومات پر کراچی کے حوالے سے بڑا عبور آپ کو حاصل ہے. پی ایس پی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو یا جماعت اسلامی، پی ٹی آئی کو تو میں کراچی کی اسٹیک ہولڈر سمجھتا ہی نہیں ہوں. 2018 کے الیکشن میں ٹھیک ہے انہیں دے دیا گیا، لے لیا گیا یا مل گیا، جو بھی کچھ تھا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آج تک نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. تو چلیں جی ایم کیو ایم کے اسٹیک ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، جماعت اسلامی کا بھی ہے کم یا زیادہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو. پی ایس پی کا فی الحال کوئی اسٹیک نہیں ہے، اور پی ٹی آئی جی ڈی اے کا بھی کوئی اسٹیک میں نہیں سمجھتا ہوں ہے. اگر یہ حکومتیں پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی کے ہر فیصلے کو منون تسلیم کر لیں، سر تسلیم میں خم کر لیں، تو مجھے بتائیں یہ بیچارے کیا کریں گے، سیاست کدھر جا کے کریں گے؟ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن سر پر ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تو پہلے کہا گیا کہ ہم سڑکوں پہ یہ معاہدے نہیں کریں گے، سڑکوں پہ یہ مذاکرات نہیں کریں گے، قوانین کا فیصلہ اسمبلی میں ہوگا. جب آپ سڑک پر بیٹھ جائیں گے تو آپ سے بات کرنے کے لیے نہ جائیں تو پھر بھی جماعت اسلامی کی بات آپ کو ماننی پڑی. سر ہم نے کیا بات زمین کی ہم نے کیا بات ہے وہ بھی ماننی پڑی. آپ کے علم میں ہم نے بات مانی تو کیا مانی؟ وزیر نے ایک معاہدہ پبلکلی پڑھ کے سنایا، اب آپ اس پہ عمل درآمد نہ کریں تو وہ اور بات ہے. دیکھیں میری 1988 میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہونے والے معاہدے پہ عمل نہیں ہوا تھا تو کیا فرق پڑ گیا؟ ڈاکٹر صاحب میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں ہمارا یہ کہنا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس وقت اگینسٹ پیپلز پارٹی جو ہے سڑکوں پر موجود ہیں، بلدیاتی الیکشن سر پر ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب کو اس بات کا خوف ہے کہ اس موقع پر ابھی ٹائم پر جو ہے اگر لوکل باڈی کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کو شیئر کا اسٹیک مل جائے گا. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیلے ٹیکٹکس پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی لاسٹ کنٹرول یعنی اگر وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیک مل جاتا ہے، لیکن آپ ہی کی اگر حکومت آئے گی سر ہم تو چاہتے ہیں الیکشن میں، اس لیے تو مذاکرات کر رہے ہیں بار بار. گورنمنٹ کی پاورز آپ کے لیے بڑھوائے جا رہے ہیں دوسری پارٹیز کی جانب سے. دیکھیں آپ کے پاس تو سندھ حکومت موجود ہے سر، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وقت پر بلدیاتی الیکشن ہو، مجھے یہ لگتا ہے. اچھا سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں جناب اسامہ قادری صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. سر آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ کے مرکز بہادر آباد پہ جو ہے عارضی مرکز پہ ایک شام کا بھی انعقاد کیا گیا. ساتھ ہی آپ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہیں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ڈاکٹر فروغ نسیم نے کچھ تو آپ کو اس حوالے سے بریف بھی کیا ہوگا، بتایا بھی ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ایم کیو ایم کی 6 سال سے پڑی ہوئی تھی پٹیشن اور جس پر 2 سال قبل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، الحمدللہ وہ اس وقت آیا کہ جب جو ہے کراچی شہر کے لوگ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت وہ جو ہے کسی بھی اپنے وعدے وعید کے اوپر عمل درآمد نہ کرے، لیکن یہ کراچی شہر کے لوگوں کی، سندھ کے شہر کے لوگوں کی، سندھ کے دیہی اور شہری لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کے لیے ایک پٹیشن ڈالی تھی جس کا الحمدللہ فیصلہ آیا، اور وہ جو اے ٹیم اور بی ٹیم جو پنگ پونگ بال کی طرح کھیل رہی تھی
ان سب کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اور وہ جو وعدے وعید ہو رہے تھے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور زمانے کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے وعید کے اوپر کتنا درآمد کرتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب کی کامیابی ہے. میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں جو اس کوششوں اور کاوشوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طرح سندھ کے لوگوں کے مسائل کے حل کا کوئی بہتر راستہ نکلے. تو الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ کی اس پٹیشن کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ وہ کامیاب جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے ہمکنار ہوئی MQM اور تمام لوگوں کے لیے. اچھا اسامہ بھائی، ایک سر لیگل لینگویج میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انفریکچوس کسی چیز کا ہو جانا. یعنی میں اگر ایک مکان کے انہدام کو روکنے کے لیے پٹیشن لگاؤں اور جب تک میری پٹیشن کا فیصلہ ہے اس وقت تک وہ مکان گرا دیا جائے تو پھر وہ فیصلہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا. یعنی فیصلہ جو ہے انفریکچوس ہو گیا. اب وہ چاہے اگر اس پہ میں اسٹے بھی لے آتا کہ اس کو نہ توڑا جائے، تو جب وہ مکان موجود ہی نہیں ہے تو اس کو توڑا کیسے نہ جائے. سر اسی طرح سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جس میں 2013 کی جس میں ترامیم ہو گئی، معاہدے ہو گئے، جماعت اسلامی سے بھی معاہدہ ہو گیا، چیزیں اب بدلنے جا رہی ہیں. ایسے موقع پہ 2020 میں محفوظ کیا ہوا فیصلہ اب سنا دینا، جبکہ ایک پوری ٹرم یعنی اس میں جو مختلف ٹرمز ہیں وہ آگے حکومت کی ختم ہو چکی ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں اب اس فیصلے پر عمل درآمد اگر وہ شقیں ہٹا بھی دی جائیں یا اور چیزوں پہ عمل درآمد، اب تو اس سے آگے کی بات کی جا رہی ہے. اب تو یہ کہا جا رہا ہے جی لوکل گورنمنٹ کا نام دیا جائے اس ایکٹ کو پراپر طریقے سے، جو پاک سرزمین پارٹی کا جو مین مطالبہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم میئر کے اختیارات کی بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے لحاظ سے تو اس فیصلے سے کہیں زیادہ اختیار تو ان مذاکرات سے جو معاہدہ ہوا ان سے مل جاتے ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں ان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو دوسری سیاسی جماعتوں سے معاہدے ہوئے ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہو جائے؟ دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک بیان تھا کہ جو میں نے وعدے وعید کیے کسی سے کسی وقت کسی دور میں شاید آپ کو یاد آ جائیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کوئی قرآنی صحیفہ تھوڑی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، ختم ہو گئی بات. یہ ان کا جملہ تھا. تو یہ اس خوش فہمی میں کوئی سیاسی جماعت نہ رہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی حامی بھری ہے، کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ آپ کے تمام وعدے وعید کی تکمیل کریں گے. تو اس میں ہے کیا؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس معاہدے میں کون سی چیز ایسی تھی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو کہ یہ انہوں نے کوئی خاص معاہدہ کیا. یہ فیصلے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو چاہیے تھا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اے ٹیم اور بی ٹیم کی حیثیت سے کھیل رہی تھی. اور الحمدللہ اس میں وہ اسامہ بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیں، سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے یعنی ان کے مذاکرات کو مان لینا، پھر پاک سرزمین پارٹی کا جو دھرنا ہے اس کے حوالے سے سر ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ناصر حسین شاہ نے یہ کہا کہ جی پاک سرزمین پارٹی کا یہ دھرنا جو ہے نا پچھلے ہفتے ہونے والے اس دھرنے سے کہیں بڑا ہے یا اس احتجاج یا مظاہرے سے کہیں بڑا ہے جو کہ 3 جماعتوں نے مل کے دیا. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت جان کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ریلی اور ان چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہتی ہے اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے جو معاہدے ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بات؟ دیکھیے میں بالکل ایک واضح طور پر ایک بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی کی کراچی شہر میں حیثیت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے ادوار میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. جی اور اسی طرح پی ایس سی کی بھی حیثیت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے. لہذا قانونی جنگ اور آئینی جنگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا فرض بھی بنتا تھا اور ایم کیو ایم نے اس کو لڑا اور اس کو جیت کر دکھایا اور سب کو خوشخبری دی کہ یہ جی ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. اور اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن میں تو شاید یہ جا سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اچھا اسامہ بھائی بس آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا سر کہ ڈاکٹر فاروق ستار کب جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آج تو کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی کہہ دیا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. آپ کی مختلف ریلیوں میں ساتھ ہیں. یہ جب سے ریلی کا جو ناخوشگوار واقعہ آیا اس کے بعد سے میرے خیال میں جو آپس کی خلش تھی وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. لوگوں نے گلے لگا لیا جن لوگوں سے اختلافات تھے.
देखिए MQM ने सबके लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि वो जी। आएं और एक जमहूरी अंदाज से और जमहूरी तरीके से काम करें। जो लोग खुद गए थे या जिन लोगों को निकाला गया था या जो लोग जो है अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, तो सबको दावत दी कि आए इस शहर के लिए। सर फारूक भाई खुद गए थे या उनको निकाला गया था? सॉरी, फारूक भाई खुद गए थे या उनको निकाला गया था? सर बुनियादी रुकनियत खत्म की गई सर उनकी। जी जी, जब खुद अलहदा हो गए और उनको बार बार मनाने के बावजूद नहीं आए तो उनके लिए फिर ये जरूरी हो गया था कि जब एक किसी जमात के मंशूर सियासी मंशूर से आदमी हटकर कोई इकदाम करे तो उसको शोकाज उसको फिर किए जाते हैं, उसके साथ जो है ताजीबी कार्रवाई की जाती है, ठीक। और जो कि बड़ा ऑफेंस हो तो फिर उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाती है। ठीक। तो उनके साथ क्या अमल हो, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं जो पार्टी का अपना तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसमें तरमीम की गई और उसके बाद एक दफ़ा ये तरमीम वापस हो गई, फिर दोबारा तरमीम बिल लाया गया। अब दोबारा से काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। 18 तारीख तक जो है ना वो असेंबली का सेशन उससे पहले बुला के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो मुआहदे हुए हैं इन पर अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त पाक से ज़मीन पार्टी के सेक्रेटेरिएट में भी जो मुज़ाकराती टीम है, जो उसके अरकान हैं, वो इस वक्त वो तहरीरी मुआहदा ड्राफ्ट करने में लगे हुए हैं, जिसको कि सिंध हुकूमत के सामने रखा जाएगा, जो कि मुज़ाकरात कामयाब हुए। और पाक ज़मीन पार्टी का भी जो धरना है वो सिर्फ मौखिर किया गया है 18 फरवरी तक। अगर 18 फरवरी तक जो मुतालबात पाक ज़मीन पार्टी के हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, कानून साजी नहीं की गई, तो फिर बहुत मुमकिन है कि ये धरना और जिस तरह के लाएमल तैयार किया जा रहा था कि डिफरेंट जगहों पे ब्लॉकेजेस की जाएंगी और डिफरेंट जो मुख्तलिफ शाहराह हैं उनको बंद किया जाएगा, उस पर दोबारा अमल दरामद किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुआविन खुसूसी भी हैं वज़ीर आला सिंध के। इकबाल साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा प्रेशर में नज़र आई कराची के हवाले से? जिस सियासी जमात ने धरना दिया, जिसने ये बात की कि कल पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा, मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर तमाम मुतालबात मान लिए, मुआहदे कर लिए, क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब देखें, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है और पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी भी स्टेज पर सियासी जमातों से बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किया। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर बिलीव करती है और बातचीत पर बिलीव करती है, जिसका आपने आज भी एक खासा देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने हमारे क़यादत को दावत दी और क़यादत फिर एक बार उनके पास उनकी दावत पर चली गई। तो पीपल्स पार्टी, देखिए सियासत में कोई लफ्ज़ कभी लफ्ज़ आखिर नहीं होता, हमेशा। सर, आपने कौमी सियासत की बात की, तो मौलाना फजलुर रहमान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात है, उसमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया उन्हें आपकी पार्टी के मिनिस्टर की जानिब से। वो कहते हैं जी फजलुर रहमान साहब बेनकाब हो गए। आप एक तरफ अपने आप को जमहूरी जमात कहते हैं सर, अगर उन्होंने PTI की इत्तेहादी जमात से मुलाकात कर भी ली तो कौन सी क़यामत आ गई सर? देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुलाकात की है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आपकी और वो स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैंने बिल्कुल। लेकिन आप समझते हैं अब मौलाना फजलुर रहमान अगर उनको पेशावर में अच्छी पोजीशन मिल गई है और अब क्या PDM या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से करीब होने जा रहे हैं? देखें, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम का मिलना सियासी मिलना होता है। हो सकता है कल हमारी भी मुलाकात हो सकता है कल हम MQM के पास हो या MQM हमारे पास हो। देखिए, ये मिलना जुलना रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में। इसमें मुझे नहीं लगता कि, और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा कोई तनकीद हमें करनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिस पर तनकीद हुई है तो वो बात समझ आती है कि गुफ्तगू के जवाब में गुफ्तगू की गई है। अच्छा सर, थोड़ा सा वापस आएंगे हमारे कराची के इशू की जानिब। मुझे बताइए सर, कोई प्रेशर भी आप लोगों पे था जिसकी वजह से आपने ये जो मुज़ाकरात में मुतालबात मान लिए, तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए और उसके साथ साथ मुआहदे भी, एक मुआहदा कर लिया है, दूसरा मुआहदा होने जा रहा है, किसी किस्म का प्रेशर है पार्टी के ऊपर या हुकूमत के ऊपर? देखिए, जब हुकूमतें होती हैं, जब आप हुकूमतें करते होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर रहे, ना खुशगवार वाक़यात भी ना हो, सरकार के जो मामलात हैं वो खुशनुमी से चलते भी। यही प्रेशर थे या और भी कुछ ना नजर आने वाले प्रेशर? इसके अलावा कोई प्रेशर नहीं था। जमात इस्लामी गालिबन 30 दिन बैठी रही है। एक दफा मुज़ाकराती कमेटी के साथ मैं भी मौजूद था इत्तेफाक से। सर, ये MQM की रैली के बाद यानी अचानक से मुज़ाकरात में एक रात में तब्दीली आ गई। उससे पहले तो जमात इस्लामी कह रही थी कि नजरअंदाज कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीरियस ही नहीं है। मैं भी उसामा भाई को सुन रहा था
اور ایم کیو ایم کی جو ریلی تھی وہ ناخوشگوار واقعہ ہوا. پھر کہوں گا ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ایم کیو ایم کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا, وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے شاید اس واقعے کے بعد کوئی پولیٹیکل مائلیج حاصل ضرور کی ہوگی. شاید انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے بھی پیچھے ہٹے, کیونکہ پیپلز پارٹی دیکھیں اس دن آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے تک شارع فیصل جام رہا, اور شارع فیصل سے پریس کلب انہوں نے جانا تھا. پیپلز پارٹی وہاں ڈسٹرب نہیں کیا گیا, ریلی کو میں خود دیکھتا ہوا آیا تھا سر, میں خود موجود تھا. اس کے بعد جب وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے پاس سی ایم ہاؤس بھی ساتھ ہی ہے, جب ان سے کہا بھی گیا, ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں انٹرنیشنل پلیئرز موجود ہیں, پاکستان کی جو نا بقا کی بات ہوتی ہے. لیکن سر وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن جو کچھ وہاں ہوا خیر اس کی وہ نہیں ہونا چاہیے. میں خود بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی صورتحال ہے سی ایم صاحب نے اس کی انکوائری بھی ابھی میں عمل درآمد ہو جائے گا. بس مجھے شارٹلی بتا دیجیے. میں اسامہ بھائی کی بات ابھی سن رہا تھا, اسامہ بھائی کی ایک بات میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اور پی ایس پی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں ابھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب حیثیت آپ کی بھی کوئی نہیں ہے. کینٹونمنٹ کے الیکشن سر بس مجھے یہ بتا دیں عمل درآمد ہو جائے گا جو معاہدے کیے گئے ہیں. میں اس کمیٹی کا پارٹ نہیں تھا, مجھے نہیں پتا وہ کیا معاہدے کیے, لیکن اب جو کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں امید کیبنٹ کے بعد جو فیصلہ ہوگا شاید اسی پر عمل. بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اقبال خان ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.